अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो लास्ट टाइम मेरा टॉपिक क्या था कि एक वेबसाइट कहाँ कहाँ से किन किन ज़राए से पैसे कमाती है। सही। तो दरअसल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि पहले हम कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे। सही। ताकि आपको इस काम की बुनियाद समझ लग जाए, इस काम का मकसद की समझ आपको आ जाए। सही। क्योंकि आगे आपने कम्युनिकेशन करनी है, बारगेनिंग करनी है, डील डन करनी है, और इस टेक्निक के ज़रिए आपने एफर्ट करके दिमाग लड़ाकर आपने पैसे कमाने हैं। सही। तो इसलिए हमें कुछ कंसेप्ट का पता होना चाहिए, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट का तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। SEO स्टैंड फॉर SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च तलाश करना, सर्च इंजन किसी सर्च वाले इंजन से तलाश करना, ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना। ठीक है। और जो सर्च इंजन है वो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, आस्क सर्च इंजन है, और एक दो और भी हैं। तो हमारा सारे का सारा फोकस गूगल पर ही होगा। सही। तो सर्च इंजन का फिर मफ़हूम ये हुआ कि सर्च इंजन वो असूल व ज़ाब्त हैं, वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम इन सर्च इंजन से ज़्यादा से फ़ायदा उठाते हैं। और जो फ़ायदा है उसे मैं सियासी ज़ुबान में माली मफादात कहता हूँ। ठीक है। ज़ाती मफादात कह ले या माली मफादात। ठीक है। तो मैंने पहले लेक्चर जो है वो इसी टॉपिक पर बनाया था, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ वेबसाइट, कि एक वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट कहाँ कहाँ से किस तरह से पैसे कमाती है। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च के रिजल्ट से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। तो जो सर्च का जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, जो असूल व ज़ाब्त हैं, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करता हूँ, ताकि आपका जो विजन है, जो एक्सपोजर है, आपका जो शऊर है वो पहले से ज़्यादा हो जाए कि ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू होती है, इसका मकसद क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, लॉजिक क्या है। सही। खैर, ये गूगल क्रोम है, ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यानी इस पर हम नेट एक्सप्लोर करते हैं। और इसी कंप्यूटर पर मेरे पास ओपरा भी इंस्टॉल है और एक और है सफारी। तो ज़रा अजीब भी नाम मुझे ये ओपरा अजीब लगता है और सफारी भी अजीब लगता है। गूगल क्रोम जो है ये बहुत अच्छा नेट एक्सप्लोरर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कंप्यूटर पर याहू जो है वो सिलेक्ट है, मेरे लैपटॉप पर याहू सेलेक्ट है। आई डोंट नो कि ये किस तरह से सेलेक्ट हो गया है। तो इसलिए मैं www.google.com ये लिख लेता हूँ। तो ये गूगल मेरे सामने ओपन है। तो गूगल से हम सर्च करते हैं। जब हम असाइनमेंट्स बनाया करते थे तो हम हमें जो टॉपिक मिलता था तो वो ना हम गूगल पर सर्च करके साथ में विकीपीडिया का लिखते थे। तो विकीपीडिया से ना हमें विकीपीडिया की मालूमात हमें आसान लगती थी और सच्ची लगती थी। और आपस की बात है, आज भी जो है वो
میں جب اسائنمنٹ ٹاپک کو کچھ لکھنا ہو تو پھر میں ویکیپیڈیا کو سے ہی لیتا ہوں معلومات۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی کئی دفعہ ہم نا میننگ سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایکسپلورر ان اردو تو کئی دفعہ ہم کچھ میننگ یہاں سرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکسپلورر سے مراد جو ہے وہ ہے مہم جو، ٹھیک ہے، متلاشی یا کھوجن، تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو چلو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ کئی دفعہ ہم سرچ کرتے ہیں، اچھا جو بھی ریسرچ کریں گے نا تو نیچے آئیں گی ویب سائٹس، کیونکہ گوگل میں ویب سائٹس ہی ہیں، گوگل میں اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی سرچ کے بھی کافی اقسامات ہیں، تو جیسے ہم لکھتے ہیں نا $8 ان پاکستان، تو وہ ہمیں ڈائریکٹ ڈالر ریٹ بھی دیتا ہے اور ساتھ گراف بھی شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے کسی ویب سائٹ کو اوپن نہیں کرنا، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے نظر آ گیا۔ پھر اگر میرے پاس فرض کرے $10 ہیں تو میں سوچوں گا یہ کتنے ہوں گے، یا میرے پاس $18 ہیں تو یہ کتنے پاکستانی ہوں گے، تو میں یہاں ہی لکھوں گا، تو ساتھ ہی بغیر انٹر مارے ہی جو ہے اس نے $5070 بتا دیے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے یا کہیں کہ کتنے میٹر میں کتنے جو ہیں وہ انچ ہوتے ہیں، یا من میں کتنے کلو گرام ہوتے ہیں، یا اس طرح سے جب ہم کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے نا وہ ہمیں آگے نہیں جانا پڑتا، ہمیں سامنے بھی چیز شو ہو جاتی ہے، اور وہ ہم کوانٹٹی لکھ کر کویشچن کا آنسر بھی ہمیں ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری شروعات کیا تھی؟ ویب سائٹ سے، اور پھر ویب سائٹ سے کمانا، جسے ہم کہتے ہیں بلاگنگ۔ تو بلاگنگ کیا تھا؟ ویب سائٹ بنانا، ویب سائٹ کو مینٹین کرنا، ویب سائٹ سے پیسے کمانا، یہ کیا تھا؟ بلاگنگ۔ اور جو ایسے کام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بلاگر، ٹھیک ہے۔ تو بلاگ ویب سائٹ کا لفظی مطلب جو ہے، یہ لفظ نکلا ہے بلاگ، ویب لاگ سے، ویب لاگ کو شارٹ کر کے بلاگ کہا جاتا ہے۔ خیر، تو ہم اس طرح سے نا سرچ کرتے ہیں، تو یہ جو میں نے لکھا ہے نا $8 ان پاکستان، یا بیسٹ پینسل ان پاکستان، تو جب ہم اس طرح سے کچھ لکھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کی ورڈ، بیسٹ پینسل ان پاکستان۔ تو اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا مقصد ہو سکتا ہے، یہ ہمارا تجسس ہو سکتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہو سکتا ہے، صحیح، اور یہ ہمارا کویشچن ہو سکتا ہے۔ تو وہ جملہ، وہ لفظ، وہ فریز، وہ جملہ یا وہ کویشچن جو ہم گوگل میں لکھتے ہیں تو وہ کسے کہتے ہیں؟ کی ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو گوگل میں کی ورڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ ریزلٹس آتے ہیں، اور میں نے کہا کہ گوگل کے پاس ویب سائٹس ہی ہیں، زیادہ اس کے پاس ویب سائٹ ہی ہیں، باقی یہ کیلکولیشن ٹائپ اور تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے۔ اب اس کے نیچے اگر میں امیجز پر کلک کروں گا تو پھر تصویریں آئیں گی، پھر وہ میری بات غلط ہو جائے گی جو میں نے کہا کہ گوگل کے پاس صرف ویب سائٹس ہی ہیں۔ تو خیر، ہم امیج کو اگنور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹاپک مشکل ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت آسان اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کو لائبریری کا پتہ ہے، لائبریری میں ایک لائبریرین ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ لائبریرین کا باس بھی ہوتا ہے۔
تو جو لائبریرین کا بوس ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا. جو لائبریرین ہوتا ہے نا وہ کتابوں کا آنا اور کتابوں کا جانا یہ ساری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی نئی کتابیں خریدنا، پھر ان کو ریکارڈ کر کے لائبریری میں مخصوص الماری میں رکھنا، اور جب کوئی بچہ کوئی کتاب لینے آتا ہے تو کتاب ایشو کرنا، ساتھ اس کا اندراج کرنا، یہ ایک لائبریری کرتا ہے. اب یہاں پر کچھ اس طرح سے سسٹم ہے کہ یہی سمجھ لیں کہ یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے اور یہاں پر دو بندے ہیں. ایک بندے کا جو کام ہے وہ نئی کتابیں یا پرانی کتابوں کو جو ہے وہ لائبریری میں ریکارڈ کرنا یا الماری میں رکھنا، ٹھیک ہے. اور ایک بندے کا کام ہے جب کوئی بچہ یا کوئی بچی کوئی اسٹوڈنٹ کسی کتاب کو کہتا ہے کہ یہ مجھے کتاب ایشو کر دیں تو وہ ایشو کرتا ہے. دو بندے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر گوگل کی زبان میں جو بندہ نئی معلومات کو، نئی ویب سائٹ کو جا کر گوگل کے ڈیٹا بیس میں، گوگل کی لائبریری میں، گوگل کے ڈیٹا بیس میں، گوگل کے سرور میں جا کر معلومات ترتیب کے ساتھ رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں کرالر. کیا کہتے ہیں اسے؟ کرالر. اور وہ کرال کرتا ہے، مطلب وہ ویب سائٹ کو گاہے گاہے پڑھتا رہتا ہے اور ان کو پیچھے جا کر ریکارڈ کرتا رہتا ہے، اور یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن جو دوسرا بندہ ہے، جو لائبریری کا جو دو اسسٹنٹ ہیں، ایک کا کرالر ہے جو جا کر معلومات رکھتا ہے، ایک جو دوسرا ہے وہ جو کتاب نکال کر ایشو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں گوگل کنسول. جب میں نے لکھا بیسٹ پینسل ان پاکستان تو گوگل کی جو کنسول تھا وہ گیا لائبریری میں یعنی ڈیٹا بیس میں، اور جا کر اس نے 41 سیکنڈز کے اندر 44 لاکھ یہ 44 کروڑ 3 لاکھ اس نے جو ہے وہ ریزلٹس ویب سائٹ میرے سامنے رکھ دی ہیں. یہ اس نے ترتیب سے رکھ دی ہیں. یہ پہلا پیج ہے، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا. جتنا میں نیچے چلتا جاؤں گا ریزلٹس بہت زیادہ ہیں، اور اگر یہ پیجز کی شکل میں ہو تو یہ پیجز بھی شاید 17-18 پیجز تک تو میں نے کئی دفعہ سرچ کیا اور میں آگے گیا ہوں کلائنٹ ڈھونڈتے ہوئے، لیکن اس سے آگے بھی پیجز ہوتے ہیں. خیر، تو کتنا اچھا ہو گیا کہ گوگل کنسول معلومات ہمیں ویب سائٹ دیتا ہے، جو بھی ہم لکھتے ہیں نا اس سے ریلیونٹ، اور جو کرالر ہے وہ جا کر معلومات کو لائبریری میں ڈیٹا بیس میں رکھتا ہے اور اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے گاہے بگاہے. صحیح. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن وہ اصول و ضوابط ہیں، وہ ٹیکنیکس ہیں جن کی بنا پر یہ جو گوگل کنسول ہے وہ ترتیب کے ساتھ ویب سائٹ شو کرتا ہے. یہ دیکھیں، میں نے بیسٹ پینسل ان پاکستان لکھا تھا، اور یہ جو گوگل کنسول نے جو ریزلٹس دیے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ آیا ہے بائی آن لائن افورڈیبل بیسٹ پینسل ان پاکستان، اور یہ ویب سائٹ کا نام ہے www.paracertfavor.com. اس نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. پھر کچھ ملے جلے سوال ہیں، پھر اس نے دراز آرٹ پی کے کو رکھا ہے. یہ تو ایک بائی ڈیفالٹ ہے نا، کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھ کر ریسرچ کر رہا ہوں تو مجھے وہ پاکستان کا ریلیونٹ ہی پاکستان کے پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ چیزیں شو کرے گا. لیکن چلو پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بھی شو کرے. تو یہ دیکھیں اس نے پہلے نمبر پر ایک ویب سائٹ کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پر اس نے دراز آرٹ پی کے کو رکھا ہے، تیسرے نمبر پر اس نے یہ دی اسٹیشنرز ڈاٹ پی کے پینسل گیٹ اٹ نو، تو یہ اس نے اس کو رکھا ہے. چوتھے نمبر پر اس نے اسکیچ پینسل سیٹ پرائس ان پاکستان، اس کو اس نے رکھا ہے. تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ ریزلٹس دیے ہیں، اور وہ کتنے دیے ہیں، وہ اس نے کتنے 44 کروڑ 3 لاکھ ریزلٹس اس نے دیے ہیں. ایسے ہی. تو بھائی اب
پاکستان میں جتنے لوگ بھی جب پینسل کا یا اس طرح سے کچھ پڑھنا چاہیں گے تو یہ پیرس آرٹ فیور جو ہے یہ سب سے اوپر آئے گی، اور اس کو زیادہ اوپن کیا جائے گا، یاد راج آرٹ پی کے کو زیادہ اوپن کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے کم اوپن کیا جائے گا اس کو، یہ جو اسٹیشنرز ہے اس سے کم جو ہے اسکیچ پینسل سیٹ پرائس ان پاکستان ہے یہ وقار مارٹ ڈاٹ پی کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جس کو زیادہ اوپن کیا جائے گا اس کی سیل کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو مالی مفادات ہیں وہ پھر پورے ہوں گے۔ اب آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی لاجک کی سمجھ آئی ہے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں کہاں سے چلتے چلتے جو ہے وہ کہانی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالی مفادات اور مالی مفادات سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے، گوگل کے ریزلٹس سے مالی مفادات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایچ پی ایل بینک ہے تو اس کو ویسے بھی ایچ پی ایل بینک میں کسٹمر جاتے ہیں اور ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور ان کو بینک کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ویب سائٹ کے ذریعے مزید کچھ لوگ آن لائن سروسز لیتے ہیں تو ان پر بھی ان کو جو ہے وہ چارجز لگتے ہیں اور بینک کے پروڈکٹ اور سروسز کی سیل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ جب ایک کالج ہوتا ہے تو کالج کی یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہاں پر اسٹوڈنٹس تو آتے ہیں، لیکن ویب سائٹ کے ذریعے فارن اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو پروڈکٹ اینڈ سروسز جو ہیں ان میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس طرح سے جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے آمدن میں، اور یہ ویب سائٹ آمدن میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اضافہ کرتی ہیں۔ خیر، تو یہ جو اصول و ضابط ہیں، یہ جو ٹیکنیکس ہیں جن کی بنا پر گوگل کسی ویب سائٹ کو اوپر لاتا ہے یا نیچے لاتا ہے یا درمیان میں لاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان اصول و ضابط کو ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں، اور ان اصول و ضابط کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اگر ان تینوں، یہ جو 3 حصے ہیں ان تینوں پر فوکس کیا جائے تو آپ کی میری ویب سائٹ بھی مخصوص کی ورڈ کے اگینسٹ اوپر آ سکتی ہے، اور جب اوپر آئے گی کیونکہ اس کو پورا پاکستان سرچ کر رہا ہے، اور کئی دفعہ تو دوسرے ممالک میں بھی اس طرح سے کی ورڈ سرچ کر کے اگر ویب سائٹ سامنے آئے گی تو اس کو اوپن کیا جائے گا، صحیح۔ تو یہ جو ہے نا پیرس آرٹ فیور، ParisArtFavor.com جو ہے، میں آپ کو سلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ جو ہے، تو بھائی ان لوگوں نے جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکس ہیں، جو اصول و ضابط ہیں، جو 3 اقسام کے ہیں، تینوں پر عمل کیا ہے، تو میں یا میرے جیسے اگر کچھ اور لوگ جب کی ورڈ لکھیں گے بیسٹ پینسل ان پاکستان تو یہ ویب سائٹ آئے گی، اور جو پاکستان میں لوگ اوپن کریں گے ان میں جو لوگ دیکھیں گے ان میں سے کچھ اوپن کریں گے، جو اوپن کریں گے ان میں سے کچھ سیل خریداری کریں گے، تو ان کو جو ہے وہ ان کو مالی مفادات ان کے پورے ہوں گے، یعنی ان کی سیل میں اضافہ ہوگا، اور سیل سے ایکسپینس مائنس کریں گے تو انکم ہوگی۔ تو یہ میں اس ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن بلاگ کی میں نے آپ کو 5 ذرائع آمدن بتائے تھے، ٹھیک ہے، تو یہی سلسلہ ایک بلاگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو وہ اصول و ضابط جو ہیں جن کی بنا پر یہ پیرس آرٹ فیور جو ہے یہ اس کی ورڈ کے اگینسٹ ریزلٹس میں اوپر آئی ہے، بلکہ سب سے اوپر آئی ہے، کروڑوں کے ریزلٹس کے اندر یہ سب سے اوپر آئی ہے، تو وہ ان اصول و ضابط کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو پہلی قسم ہے
سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ہے وہ ہے آن پیج ایس ای او۔ وہ کیا ہے؟ آن پیج ایس ای او۔ آن پیج ایس ای او کا مطلب ہے اسی پیج کے اوپر، اسی ویب سائٹ کے اوپر۔ تو یہ ویب سائٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کی۔ ایک پنجاب یونیورسٹی ویب سائٹ پر ہے، اس پر ہی معلومات ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ویب سائٹ کو اچھا بنایا گیا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا مین پیج، اکیڈمکس، کیمپس لائف، ایڈمیشنز، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ہے اسی طرح نیچے بھی معلومات ہے، تصویریں بھی ساتھ شو کی ہوئی ہیں، یہ ایڈمیشن یہ سب کچھ ہے، یہ ساتھ کچھ نوٹیفیکیشنز بھی ہیں، اور یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ گجرات یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے گجرات میں جو گجرات یونیورسٹی ہے یہ وہ اوپن ہو گئی، صحیح۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو ویب سائٹ ہیں ایک جیسی، تو دونوں میں معلومات ہے، دونوں میں ٹیب ہیں، یونیورسٹی، اسٹوڈنٹس کمیونٹی، وائی جی گجرات یونیورسٹی پروگرام، ریسرچ، ہیپینس، اس طرح سے یہ بھی کچھ ہے۔ کلر اچھے مجھے لگ رہے ہیں، اور تصویروں کا استعمال بھی ہے، اور معلومات بلنک بھی موو بھی ہو رہی ہیں۔ تو نیچے بھی کافی زیادہ معلومات ہیں، کافی زیادہ سب پیجز ہیں۔ آن پیج ایس ای او کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کا جو پیج ہے، جو مین پیج ہے، سب پیجز ہیں، وہ ویب سائٹ آپ نے کتنی اچھی ڈیولپ کی ہے، اور اس کی سپیڈ کیا ہے، کس ترتیب سے آپ نے معلومات رکھی ہوئی ہے۔ جیسے وہ نارملی جو موویز ہوتی ہیں، نارملی جب مووی کے شروع میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ہیرو ہوتا ہے اس کے باپ کے ساتھ کوئی جھوٹا مقدمہ یا جھوٹا معاملہ بنتا ہے، اور اس کو جیل ہو جاتی ہے، یا وہ سزائے موت ہو جاتی ہے، یا وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو پھر درمیان میں پھر لڑکی بھی آتی ہے، اس کو محبت بھی لڑکے کو اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ آسا اپنے باپ کے قاتلوں کا جو سراغ لگاتا ہے، پھر ان کو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور محبت والا سلسلہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور فلم کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو اسی طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جو معلومات ہے وہ کس طرح سے رکھی گئی ہے، کس طرح سے وہ ترتیب دی گئی ہے، اور کیسی معلومات، سب سے جو اہم ہے وہ کیسی معلومات، ایگزیکٹ معلومات ہے، سچی معلومات ہے، یا گھٹیا معلومات ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اسے ہم کہتے ہیں آن پیج ایس ای او۔ یہ ایس ای او کی پہلی قسم ہے، آن پیج ایس ای او۔ اسی ویب سائٹ کے پیج کے اوپر، اسی ویب سائٹ کے ساری کے ساری اس کے اوپر کیا ہے، جیسے خیر میں وہ ویب سائٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، وہ بڑی اٹریکٹیو بنائی گئی ہے اور بالکل نہیں ہے۔ تو
میں یہ بات کر رہا تھا کہ آن پیج ایس ای او جو ہے اس میں، اور آپس کی بات ہے، آن پیج ایس ای او کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اس چیز کی بنا پر ویب سائٹ بڑی جلدی رینک ہوتی ہے اور گوگل ریزلٹس میں اس کے ملتے جلتے کی ورڈ کے اگینسٹ کافی اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آن پیج ایس ای او جو ہے نا وہ ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے، وہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا کنسرن ہوتا ہے. ہمارا کام، یہ جو کورس میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا آف پیج ایس ای او کے ساتھ ریلیشن ہے. یہ آف پیج ایس ای او کے اندر یہ جو ہے وہ ٹاسک، یہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آف پیج ایس ای او کیا ہے. آف پیج ایس ای او یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ کے لنکس دوسری ویب سائٹ پر کتنے ہیں اور دوسری کیسی ویب سائٹ پر لنک ہیں. اور یہ جو لنک ہوتے ہیں یہ ایک ووٹ کنسیڈر ہوتے ہیں، یہ ایک سفارش کنسیڈر ہوتے ہیں، یہ ریفرنس کنسیڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آف پیج ایس ای او میں کیا ہے، ایک ویب سائٹ کے لنک بنائے جاتے ہیں، بیک لنک بنائے جاتے ہیں دوسری اچھی ویب سائٹ پر. تو گوگل کنٹینٹ جو کہ آن پیج ایس ای او ہے اس کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے، اور یہ جو دوسری قسم ہے جس میں لنک لگائے جاتے ہیں، ویب سائٹ کا نام دوسری ویب سائٹ پر کسی بہانے سے لکھا جاتا ہے، وہاں سے ویب سائٹ کو کلک کر کے، اس لنک پر کلک کر کے تو ویب سائٹ کی ٹریفک میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور گوگل بھی ایک دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک ویب سائٹ کو گوگل ریزلٹس میں اوپر لے کر آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے یہ سب سے اوپر ہے، یہ جو ہے بائی آن لائن افورڈیبل، تو یہ پیرس آرٹ فیور ہے، یہ سب سے اوپر ہے. تو یقیناً اس نے نہ صرف اچھی ویب سائٹ بنائی ہوگی بلکہ اس نے لنک بھی لگوائے ہوں گے دوسری اچھی ویب سائٹ پر، تبھی تو یہ اس کی ورڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ سب سے اوپر آئی ہے. ڈن ہو گیا. اور بیک لنک کی پھر کافی زیادہ اقسام ہیں، تو ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جب میں کوئی آرٹیکل کسی کا پبلش کرواتا ہوں تو اس کے اندر لنک بھی لگا ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا، جو لفظ یا جو جملہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے یا جو کلرفل ہوتا ہے اس کے نیچے وہ اینکر ٹیکسٹ لگا ہوتا ہے، ویب سائٹ کا لنک لگا ہوتا ہے. تو آرٹیکل کے پبلش ہونے کے ساتھ لنک بھی اس ویب سائٹ پر پبلش ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ٹریفک بھی ملتی ہے اور اس سے اس چیز کو گوگل اچھی اہمیت دیتا ہے. اور یہ جو آرٹیکل پبلش کروائے جاتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کروائے جاتے ہیں، اور وہ ان سے بیک لنک کریٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ سب سے مہنگے جو ہے نا وہ بیک لنک ہیں. تو ہم نے یہی سروسز دینی ہے. اور تیسری جو قسم ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایس ای او. ٹیکنیکل ایس ای او میں ایک ویب سائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ہے، یعنی کہ اگر ایک ویب سائٹ ہے، نیٹ بھی صحیح ہے، کمپیوٹر بھی صحیح ہے اور ویب سائٹ نہ اوپن ہو رہی ہو تو یقیناً اس کی ویب سائٹ کی سپیڈ سلو ہوگی. سپیڈ اور موبائل فرینڈلی، یہ دو چیزیں جو ہے نا کہ ایک ویب سائٹ کو موبائل فرینڈلی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اب بہت ساری دنیا جو ہے وہ موبائل استعمال کرتی ہے. تو میں نے سنا ہے کہ موبائل کے اوپر بھی آپ جب ڈیسک ٹاپ موڈ کر لیتے ہیں تو اس کی اسکرین چھوٹی ہی رہتی ہے، لیکن تقریباً جس طرح سے وہ ایل سی ڈی کی اسکرین ہوتی ہے ایسے شو ہونا شروع ہو جاتی ہے چورس اور اس طرح سے. خیر، تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو ٹیکنیکل، یہ جو ایس سی او کی دوسری قسم ہے آف پیج ایس سی او، اس میں بیک لنک کو اہمیت دی جاتی ہے. اور بیک لنک لگانے کا ایک جو مقصد طریقہ کار ہے وہ ہے گیسٹ پوسٹ بیک لنک. اس میں ہم کسی کے بلاگ پر آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں اور ساتھ اس میں لنک بھی لگاتے ہیں. دراصل یہ جو کورس ہے یہ مارز وجود میں ہی اس طرح سے آیا ہے کہ
جیسے بلاگ ہے، بلاگ پر خیالات پبلش ہوتے ہیں، خیالات شیئر ہوتے ہیں، تو ہم رائٹر ہوتے ہیں، لکھنا ہم جانتے ہیں مختلف موضوعات پر، تو ہم کلائنٹ سے آرڈر لیتے ہیں آرٹیکل پبلش کرنے کا، لنک لگوانے کا، تو آرٹیکل ہم خود ہی وہ لکھ لیتے ہیں اور آگے ہم تھوڑے سے پیسے دے کر پبلش کروا لیتے ہیں اور ہمیں اچھا خاصا معاوضہ مل جاتا ہے۔ دراصل کیونکہ بلاگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بلاگ کے اوپر جو ہے وہ اپنے خیالات کا، اپنے تھاٹس کا، اوپینین کا یا کسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، اور ہماری پوسٹ وہاں پر ایز اے گیسٹ پوسٹ ہوتی ہے، تو ہم اس طرح سے ان کو شو کرتے ہیں ویب سائٹ والے کو کہ بھئی ہم لکھاری ہیں، ہمیں لکھنے کا شوق ہے اور ہمیں آپ کی ویب سائٹ اچھی لگی ہے، مجھے اس پر جو ہے وہ جو لکھا ہے آلریڈی آرٹیکلز ہیں وہ بڑے اچھے لگے ہیں، بڑی مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے، تو میں بھی اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو ایک آرٹیکل لکھ کر دیتا ہوں اپنے اچھے موضوع پر، تو آپ انہیں پبلش کریں گے تو میرے خیالات جو ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پر، آپ کے بلاگ پر جو ہے وہ آ جائیں گے، تو مجھے خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ سلسلہ کافی تیز ہو گیا، تو ویب سائٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہانہ کر رہا ہے کہ مجھے لکھنے کا شوق ہے اور میں آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں، پبلش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی، تو اصل میں ان کو سمجھ لگے کہ ان کے پیچھے یہی ہے کہ انہوں نے کسی اور سے آرڈر پکڑا ہے اور یہ وہ لنک لگوائیں گے، تو ان کو بھی پتہ تھا کہ کیا گیسٹ پوسٹ ہے وہ لنک لگوانے کا۔ اب یہ اسی چیز کا گوگل کو بالکل نہیں پتہ، لنک اس کو پتہ لگتے ہیں لیکن ہم پیسے لے کر لگاتے ہیں، یہ گوگل کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اگر پتہ بھی ہو تو آبجیکٹ نہیں پتہ کہ کون کون بندہ جو ہے وہ آرٹیکل پبلش کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل پبلش کرنے کا بھی پتہ ہوتا ہے لیکن یہ تو نہیں پتہ ہوتا، یہ شور نہیں ہوتا، یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ اس نے پیسے دے کر یا پیسے لے کر آرٹیکل پبلش کروایا ہے یا کیا ہے۔ تو یہ کورس ہمارے وجود میں ہی اس لیے آیا ہے کہ ہم نے پہلے دوستیاں کرنی ہوتی ہیں اور پھر ہم نے ان کو آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ ان کو کہنا ہے کہ بھئی میں رائٹر ہوں اور لکھنا میرا پیشن ہے، لکھنا میرا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے بڑے ویب سائٹوں پر لکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ پر بھی میرے خیالات شیئر ہوں، اور اس کے ساتھ ہم ایک اینکر ٹیکسٹ بھی، ایک لنک بھی لگا دیں گے، اور اگر انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ بھئی فری پبلش کر دیتے ہیں تو وہ فری ہی پبلش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ طریقہ کار ہم پاکستانیوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے پاکستانیوں کے لیے جن کی آمدن کم ہے اور جن کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہ تکنیک جس میں صرف اور صرف کمپیوٹر اور نیٹ اور موبائل پر واٹس ایپ یہ دو چیزیں ہوں، تو ہم یہ کام کر کے اچھے پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈالرز میں کما سکتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کا ایٹیچیوڈ اپنانا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو رائٹر شو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسپیکٹ کے ساتھ شوق کو شو کر کے ہم نے آرٹیکل ان کی ویب سائٹ پر ایز اے گیسٹ پوسٹ ان سے لگوا لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ پیسے مانگتے ہیں تو ہم انہیں کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ پیسے جو ہمیں آرڈر کے اگینسٹ ملے ہیں ان سے کم ہی دیں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو، ہمارے کم پیسے خرچ ہوں۔ تو الحمدللہ کہ یہ بہت اہم اور بہت مشکل ٹاپک تھا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ یہ ایک مشکل ٹاپک تھا، خشک ٹاپک تھا، لیکن الحمدللہ میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں، دراصل سرچ انجن آپٹیمائزیشن اپنے آپ میں ایک کورس ہے، لیکن میں نے آپ کو جو ہے چونکہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اندر جو آف پیج ایسی ہے اس کے اندر بیک لنک، اور ہمارا کام جو ہے وہ گیسٹ پوسٹ کے تھرو ہم لنک ہی تو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو ہماری سروسز ہیں۔
تو ہمیں ان کنسیپٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو کنٹینٹ لکھنا ہوگا، وہ بھی آرٹیکل لکھنے کا جو کورس ہوگا وہ بھی میں آپ کو سیپریٹ ریکارڈ کروں گا، لیکن اس کورس کے اندر کم سے کم ایک جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو کنٹینٹ آرٹیکل کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ یہ جو ساری کہانی ہے نا، یہی ہے، یہ جو فری لانسنگ کی ایک جو ٹاسک ہے، فری لانسنگ ایک قسم ہے جس میں ہم آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں ایز اے گیسٹ پوسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب نیکسٹ میں کو کنسیپٹ نہیں، بلکہ اب ہم کام کرنے کی طرف چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ کام کر کے جو ہے وہ ہم ڈالر میں نفع کمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو ظاہر ہے کہ فوجی کو جنگ سے بھیجنے سے پہلے ہی ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ جو بیسک ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ کچھ ٹاپک کنسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ کورس صرف اور صرف آرٹیکل پبلش کرنے کا کورس ہے، لیکن دنیا میں چونکہ لامحدود ویب سائٹس ہیں، دنیا میں لامحدود ویب سائٹس ہیں، لہذا ایک چھوٹی جو نیش ہے صرف آرٹیکل پبلش کرنا، اس کو جب ہم دنیا میں پھیلاتے ہیں تو وہ 210-15 ممالک جو ہیں ان کے پرسپیکٹیو سے ہمیں جو کلائنٹ ملتے ہیں، تو یہ چھوٹے سے کام کو جب ہمیں زیادہ ملتا ہے، بار بار ہم کرتے ہیں، تو $5 کا ڈفرینس، $10 کا ڈفرینس، $20 کا ڈفرینس، $30 کا ڈفرینس، $100 کا ڈفرینس ہے، تو یہ جو ڈفرینس ہوتا ہے اس سے بھی ہمارا جب سلسلہ بن جاتا ہے تو ہماری آمدن ڈالر میں اور اچھی خاصی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، نیکسٹ ہم آگے کام کرنے کی طرف ہی بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو اچھا گائیڈ کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوں گے ان میں آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے، جو کام میں نے آپ کو سکھانا وہ آپ نے ساتھ کرنا بھی ہے، یہ جسٹ کنسیپٹ تھے۔ خدا حافظ۔